मैंने और मेरी सास ने आगे बढ़कर खिड़की से झांका तो एक औरत साड़ी पहनी हुई घर के अंदरूनी हिस्से में जा रही थी। मेरी सास ने मुझे फौरन पीछे करके खिड़की बंद कर दी और भागकर किचन का डोर भी बंद कर दिया। फिर सास ने दबे दबे लहजे में हमें बताया कि ये चुड़ैल है। तो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? आप लोगों का वक्त ज़ाय किए बगैर सीधा एक ईमेल की तरफ बढ़ता हूं। सहर इरशाद कराची से लिखती हैं, ये वाक़या 1983 का है। मेरा ससुराल गार्डन के एरिया में था और मेरे सास ससुर जेठ जेठानी हम सब एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे थे। हम लोग सब साथ तो रहते थे, लेकिन घर भी माशाल्लाह बहुत बड़ा था। गार्डन कराची का पुराना इलाका है और हमारा घर भी पार्टीशन से पहले का बना हुआ था। कहते थे पार्टीशन के वक्त जो लोग यहाँ रहा करते थे वो घर को इस हालत में छोड़कर चले गए थे कि किचन में खाना गरम गरम तैयार रखा था, गीले कपड़े सूखने के लिए लटके हुए थे। न जाने क्या मजबूरी हुई होगी उनकी, जो चीज जहां थी उसी हालत में वो लोग छोड़कर चले गए थे। घर का एक बहुत बड़ा गेट था जिसमें 2 छोटे दरवाजे थे। हम लोग उस छोटे दरवाजे को ही इस्तेमाल किया करते थे। घर में दाखिल होते ही सीधे हाथ पर एक पतली गली थी जो किचन में जाती और किचन की दूसरी तरफ भी एक दरवाजा था। उस दूसरे दरवाजे से बाहर एक छोटा सा लॉन था जिधर मेरी सास ने सब्जियां उगाई हुई थी। जब किचन में काम हो रहा होता था तो हम अक्सर उस जगह पर जा बैठते। वहीं एक छोटी सी खिड़की भी थी जो घर के बीच सहन में खुलती थी, और मेन गेट से अगर आप लेफ्ट की तरफ जाएं तो दीवान से होते हुए घर के अंदरूनी हिस्से में चले जाते थे। घर के बीच में एक फव्वारा नस्ब था जो हमने हमेशा खुश्क ही देखा था, और उसके साथ ही पीपल का सालों पुराना बूढ़ा सा दरख्त था। मुहर्रम के दिन चल रहे थे। एक शाम हमारे घर में मजलिस थी। रात गए तक हम फारिग हुए तो किचन में सास, मैं और जेठानी हम सब मिलकर बर्तन समेटने लगे। हम बातें कर रहे थे, इतने में एक बहुत भारी सी आवाज से चौंक गए। आवाज सहन की तरफ से आई थी। किचन के पिछले हिस्से में जहां सब्जियां लगी थीं, वहां पे एक जो छोटी सी खिड़की थी जिधर से बीच सहन देखा जा सकता था। मैंने और मेरी सास ने आगे बढ़कर खिड़की से झांका तो एक औरत साड़ी पहनी हुई घर के अंदरूनी हिस्से में जा रही थी। मेरी सास ने मुझे फौरन पीछे करके खिड़की बंद कर दी और भागकर किचन का डोर भी बंद कर दिया। फिर सास ने दबे दबे लहजे में हमें बताया कि ये चुड़ैल है, ये इस घर की मकीन है। मैं जब इस घर में आई थी तब दिखा करती थी। जब जब मेरे यहां बच्चे की खुशखबरी होती ये नजर आना शुरू हो जाती। जब तक कि बच्चा दुनिया में ना आ जाता ये रोज घर के किसी न किसी झरोके में खड़ी नजर आती। जब बच्चा हो जाता तो नजर आना बंद हो जाती। अब इतना अरसा बाद जो ये आज दिखी है तो शायद तुम दोनों में से कोई उम्मीद से है। उनकी ये बातें सुनकर तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। डर से मैंने रोना शुरू कर दिया तो सास किचन से बाहर निकली और मेरे शौहर को आवाजें देने लगी। शोर सुनकर घर के अंदर से सब मर्द किचन की तरफ आ गए। उस वक्त तो मेरी सास कुछ ना बोली, बस ये कहकर बात टाल दी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे रूम में ले जाओ। लेकिन अकेले में उन्होंने सबको ये बात बता दी कि जो चुड़ैल सालों पहले नजर आया करती थी वो दोबारा आज नजर आई है। वो रात मेरी जागते हुए गुजरी। हर आहट पे लगता था कमरे के बाहर वही औरत खड़ी है। सुबह हुई तो मैं जिद करके अपने मैके चली गई। वहां मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। उसी शाम मैं अपनी अम्मी के साथ डॉक्टर के पास गई तो मालूम हुआ
میری یہاں واقعی میں خوشخبری ہے۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی، مجھے اپنی ساس کی بات پر یقین آ گیا کہ وہ سچ کہہ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے ہی مجھے کہا کہ تم اپنے میکے میں ہی رہو، اور ایسا ہی ہوا۔ تقریباً سارا وقت میں میکے میں ہی رہی۔ اس دوران صرف 4 بار میرا سسرال جانا ہوا، اور میری ساس نے میرا بچہ ہونے کے بعد بتایا کہ جن 4 رات تم وہاں تھیں، ان 4 رات کو میری ساس صحن میں بیٹھ کر قرآنی آیات پڑھتی رہتی تھی۔ لیکن تب بھی انہوں نے 2 مرتبہ اس چڑیل کو پیپل کے درخت پر، 1 مرتبہ کچن میں اور 1 مرتبہ میرے روم کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا دیکھا تھا۔ میرے یہاں ایک بیٹا اسی گھر میں ہوا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور دوسرا بیٹا سعودی عرب میں ہوا۔ میرے ساس سسر جیٹھ جٹھانی اب بھی اسی گھر میں رہا کرتے ہیں۔ میری جٹھانی کے ہاں اب تک اولاد نہیں ہوئی ہے، تو جب میری ساس کے ہاں جب اولاد ہوئی، وہ چڑیل گھر میں آئی۔ پھر جب میرے یہاں ہوئی، تب بھی وہ چڑیل اتنے سالوں بعد دوبارہ نظر آئی، اور اس کے بعد آج تک دوبارہ پھر کبھی نظر نہیں آئی۔ نہ جانے اس کی کیا کہانی ہے، کیا سلسلہ ہے اس کا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ جب کبھی ہمارے بچے بڑے ہوں اور ان کے یہاں جس وقت خوشخبری ہو اور اتفاق سے اسی گھر میں موجود ہوں، تب دیکھیں گے کہ وہ چڑیل دوبارہ آتی ہے کہ نہیں۔ میری ساس جس وقت شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھیں انڈیا سے، اور جب پہلی بار ان کو وہ چڑیل دکھی تھی، وہ کہانی بھی بہت خوفناک ہے۔ اس وقت وہ چڑیل باقاعدہ ان کے سامنے آ جایا کرتی تھی۔ جیسے ہی میرے سسر کی آنکھ لگتی، ان کو کئی بار وہ چڑیل کمرے میں کسی کونے میں بیٹھی نظر آتی۔ اس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، 17-18 سال کی لگتی تھی، رنگ حد سے زیادہ سفید تھا، الجھے ہوئے بال تھے، ساڑی پہنی ہوتی تھی، کبھی اس کے چلنے پہ گھنگرو کی آواز ہوتی، کبھی وہ بالکل دبے پاؤں چلتی جاتی۔ نہ جانے کون تھی، کیا ماجرا تھا اس کا، کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، کیوں بچے کی پیدائش پر دکھا کرتی تھی، اسی گھر میں کہیں رہتی تھی یا کہیں اور سے خاص طور سے آیا کرتی تھی۔ میں تو خیر ساس کے کہنے پر میکے چلی گئی تھی، اور کچن کے واقعے کے علاوہ میں نے اس کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ میری ساس تو ہر بچے کی پیدائش پر وہیں رہتی تھی۔ ہاں یہ بات ہے کہ اس چڑیل نے کبھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ساس تو خیر اب نہیں رہیں، لیکن میری جٹھانی کو وقفے سے اپنے ساتھ ہوئے اس گھر کے سارے واقعے سنائے انہوں نے۔ کبھی پاکستان جانا ہوا تو جٹھانی سے تفصیل سے سارے واقعات پوچھ کر آپ کو لکھوں گی، اور اگر میرے شوہر نے اجازت دی تو اس گھر کی بہت ساری تصاویر میرے پاس ہیں، وہ سب بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو نیکسٹ سٹوری کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دوستوں، حال ہی میں نے ایک کیس پر تھوڑی ریسرچ کی ہے۔ یہ ایک ہارفک مرڈر کیس ہے جو اپنے آپ میں ہی اتنا بروٹل ہے کہ سن کر ہی روح کانپ جائے، لیکن اس پر ریسرچ کرنا، ڈیٹیلز پڑھنا، تصاویر دیکھنا، کوئی کمزور دل انسان ہو تو کچھ دنوں کے لیے تو مینٹلی ڈسٹرب ہو جائے۔ یہ کیس اپنے بروٹل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت عجیب بھی ہے۔ عجیب اس لیے کہ مرڈر رنگے ہاتھوں گرفتار ہو چکا ہے، پولیس کسٹڈی میں ہے۔ اس نے مرڈر سے ریلیٹڈ ساری ڈیٹیلز بھی بتا دی ہیں، لیکن تب بھی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس کو عدالت کوئی بڑی سزا نہیں دے پائے گی۔ اب ایسا کیوں ہے، یہ جاننے کے لیے آپ میرے ساتھ بندھے رہیے گا۔ میں جلد ہی اس کیس کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ چاند کی 14ویں رات بہت پر اسرار ہوتی ہے، اس میں طرح طرح کے آسیب اور بلائیں نکلتی ہیں، اور جادوگر بھی زیادہ تر عمل اسی رات کو کیا کرتے ہیں۔ ویسے آپ لوگوں کا روحوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟
میں سوچتا ہوں کہ روحیں یا جنات بھی ہماری طرح ہی اچھی اور بری شخصیات کی مالک ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے جنات بھی ہوتے ہیں جو آپ کے گھروں میں، آفیسز میں ہوتے ہیں اور نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی پازیٹیوٹی کی وجہ سے نقصان پہنچا نہیں پاتے۔ اب چونکہ یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا پاتے تو آپ کو ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے دل میں خوف ڈالتے ہیں، چیزیں مس پلیس کرتے ہیں۔ آپ کو اس طرح ڈائریکٹ کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتے، لیکن آپ کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، جس سے آپ لوگوں کی لائف ڈسٹرب ہونے لگتی ہے۔ سنتے ہیں ایک واقعہ جو ایک کیڈٹ اسکول کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کافی عرصہ پہلے پیش آیا تھا۔ 1997 میں کیڈٹ اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ مجھے عید کی چھٹیاں ملی تھیں۔ کچھ لڑکے مری کی طرف جا رہے تھے گھومنے کے لیے، کیونکہ وہ اسکول سے قریب تھا۔ کچھ اپنے گھر فیملی کے ساتھ عید منانے کے لیے جا رہے تھے۔ میں ایکچولی انٹروورٹ نیچر کا ہوں، تو اسکول سے واپسی پر ہاسٹل سے بس کچھ نوٹس اور کپڑے ہینڈ بیگ میں رکھ کر بس اسٹاپ چلا گیا۔ میں عصر کے وقت بس میں بیٹھا اور امید تھی کہ رات ہونے تک گاؤں کے قریب پہنچ جاؤں گا۔ جیسا میں نے سوچا تھا، عشاء کے بعد کسی وقت بس سے اترا اور اب مجھے تقریباً 1 گھنٹہ اور واک کرنی تھی۔ اندھیرا کافی پھیل چکا تھا اور کھیتوں میں کام کرنے والے اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ ہر طرف سناٹے کا عالم تھا۔ اندازاً شاید 8:30 یا 9 کا وقت ہو رہا ہوگا۔ ایک عجیب سی نامانوس بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ چاند کی 14ویں رات ہوگی شاید، لیکن موسم بہت ابرآلود تھا۔ چاند بادلوں میں چھپ گیا تھا اور بادلوں کی گرج سے لگتا تھا کسی بھی وقت بارش شروع ہو جائے گی۔ اب میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے تیز نہیں چل پا رہا تھا، بلکہ یوں کہیے گاؤں کے راستے جانے پہچانے تھے تو اندازے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے کافی دیر سے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اور بھی مجھ سے تھوڑا پیچھے اسی راستے پہ چل رہا ہے۔ میں نے 1-2 بار دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ آواز دی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ جب مجھے یقین ہونے لگا کہ کوئی واقعی میرے پیچھے ہے، تو میں نے ایک ٹوٹی ہوئی درخت کی شاخ اٹھائی اور پیچھے کی طرف چلنے لگا کہ اگر کوئی کتا یا جنگلی خنزیر ہے تو اس کو بھگا دو۔ تھوڑا قریب ہوا تو میرا شک صحیح تھا، لیکن وہاں جانور نہیں بلکہ 2 لڑکے تھے جو عجیب طرح سے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کھڑے تھے۔ میں نے سلام کیا تو بغیر کوئی جواب دیے کہنے لگے، تم کو معلوم نہیں یہ راستہ کہاں سے ہو کر گزرتا ہے؟ ایک تو وہ لڑکے بالکل انجان تھے، میں نے پہلے کبھی اپنے گاؤں کے آس پاس نہیں دیکھا تھا، پھر ان کا حلیہ بھی ہمارے گاؤں والوں کی طرح نہیں تھا۔ چوری ڈکیتی کا تو ہمیں اس وقت کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، لیکن مجھے ان دونوں کو دیکھ کر اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور واپس گاؤں کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے چلتے ہوئے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر ان دونوں سے کہا، آپ لوگ کس گاؤں سے ہو؟ پہلے کبھی آپ لوگوں کو یہاں دیکھا نہیں ہے۔ لیکن جب ان دونوں کا کوئی جواب نہیں ملا تو میں آگے بڑھ گیا۔ رات بھی اتنی سنسان تھی کہ راستہ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، ساتھ ہی ان عجیب لڑکوں کا ملنا اور اب بھی کسی کے میرے پیچھے چلنے کی آوازوں کا آنا۔ آپ سوچ سکتے ہیں میں اس وقت میرے دل میں کس طرح کا ڈر محسوس کر رہا ہوں گا۔ شاید 5 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے، مجھے اپنے دونوں طرف کے درختوں سے کچھ اس طرح کی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی ان پر موجود ہو اور میرے ساتھ ساتھ ان درختوں پہ چل رہا ہو۔ اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ یا تو مجھے آج گاؤں کی طرف آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یا کم سے کم ٹارچ تو ساتھ رکھنی چاہیے تھی۔ میں جتنا ممکن تھا اتنی تیزی سے چلنے لگا، اور اتنی ہی تیزی سے کبھی درختوں سے آواز آتی، کبھی میرے پیچھے چلنے کی۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ یہ وہی 2 لڑکے تھے، لیکن جس طرح سے وہ درختوں پہ چڑھتے اور میرے پیچھے بھاگتے، اتنی پھرتی انسانوں میں ہونا تو ناممکن تھا۔
تو کیا یہ لوگ انسان نہیں ہیں؟ اب مجھے سامنے کچھ نظر آئے یا نہیں، میں نے کلمہ پڑھتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا۔ اسی تیزی سے وہ دونوں بھی میرے ارد گرد بھاگ رہے تھے، لیکن اب تک ایک بار بھی میرے قریب نہیں آئے تھے۔ جیسے جیسے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، میرے ورد کرنے کی آواز بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے میں اپنے راستے سے ہٹ کر کھیت میں چلا گیا اور چھوٹی سی دیوار سے ٹکرا کر پانی میں گر گیا۔ مجھے نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ٹیوب ویل ہے۔ میں مدد کے لیے چلا رہا تھا کہ اگر کوئی آس پاس ہو تو میرے پاس آ جائے، لیکن وہاں میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شاید وہ آسیبی لڑکے بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ میں نے ٹیوب ویل سے باہر جھانکا اور ہر طرف دیکھا، صرف اندھیرا اور جھینگے کی آواز کے سوا کچھ بھی نہیں۔ چاند بادلوں سے باہر آ گیا تھا۔ اب مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ میں کس جگہ پر ہوں۔ میں نے اندازہ لگایا میرا گاؤں کس طرف ہے۔ مجھے سیدھے ہاتھ کی طرف جانا تھا۔ میں جیسے ہی ٹیوب ویل سے باہر نکلا تو درختوں کے پیچھے بنے ایک کمرے کی چھت پر مجھے وہی دونوں لڑکے اسی طرح پیٹھ سے پیٹھ ملائے بیٹھے نظر آئے، جن کا چہرہ چاند کی روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا۔ میں ان دونوں کو پہلے قریب سے دیکھ چکا تھا، اور اب جو میں دیکھ رہا تھا ان دونوں کی شکلیں ویسی نہیں تھیں۔ چاند کی روشنی اب پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میرا گاؤں کس طرف ہے، اور وہ اب زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ میں نے بغیر رکے اس طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اسی وقت میں نے ان دونوں کو بھی چھت سے کودتے ہوئے دیکھا۔ باجرے کی فصل اگی ہوئی تھی، میں اس میں بھاگتا جا رہا تھا۔ فصل اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ مجھے معلوم نہیں وہ دونوں میرے کس طرف اور کتنے قریب تھے، لیکن ان دونوں کے بھاگنے کی بھی آواز صاف آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی فصل سے باہر نکلا، مجھے آنکھ کی روشنی نظر آئی۔ مجھے حوصلہ ہوا اور میں اپنی پوری طاقت سے بھاگتا ہوا ادھر پہنچا تو وہاں تو عجیب ہی منظر تھا۔ لکڑیوں کی ایک بہت بڑی گٹھری جل رہی تھی اور اس میں سے شدید بدبو اٹھ رہی تھی۔ یہ وہی بدبو تھی جو مجھے بس سے اترتے ہی محسوس ہوئی تھی۔ یہاں آگ میں کوئی چیز جل رہی تھی، یہ بدبو اسی چیز کی جلنے کی تھی۔ مجھے اس جگہ خوف سے رونا آنے لگا، دعا کرنے لگا کہ اے خدا، یا تو مجھے بچا لے یا موت دے دے، لیکن اب اتنا ڈر برداشت کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ بس اب میری ہمت کی انتہا ہو چکی تھی اور میں وہیں آگ کے پاس گر کر بے ہوش ہو گیا۔ چہرے پہ پانی پڑنے سے میری آنکھ کھلی۔ مجھے ان خبیث مخلوق کے چہرے یاد آ گئے اور میں ڈرتا ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا، لیکن سورج نکل چکا تھا اور میں ایک ٹیوب ویل کے ساتھ چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا۔ کسی نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ میں ان کو دیکھ کر پہچان گیا، وہ چاچا یاسین تھے۔ چاچا ہمارے ساتھ والے گاؤں کے تھے اور میں ان کے کھیت میں چارپائی پہ موجود تھا۔ آس پاس دیکھنے سے اندازہ ہوا یہ وہی ٹیوب ویل ہے جس میں میں رات میں گر گیا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہاں گرنے سے میرے سر پہ چوٹ لگی تھی اور کپڑے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ چاچا نے سر پہ کپڑا لپیٹ دیا تھا، مجھے سہارا دے کر بٹھایا، چائے دی، پھر کہنے لگے چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے چائے پیتے ہوئے ان کو رات کا سارا قصہ سنا دیا، جسے وہ مسکراتے ہوئے سنتے رہے۔ پھر اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو میں ہر جگہ غور غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے وہ جگہ بھی یاد آ رہی تھی جدھر رات میں آگ جلتی دکھائی دی تھی، لیکن وہاں اب آگ کیا، جلی ہوئی لکڑیوں تک کے نشانات نہیں تھے۔ ہم تھوڑے آگے بڑھے تو چاچا بولے، بیٹا ہمارے آس پاس جو کھیت دیکھ رہے ہو نا، یہاں بٹوارے سے پہلے آبادی ہوا کرتی تھی۔ بٹوارے کے بعد یہاں سے ہندو بھارت چلے گئے اور آہستہ آہستہ ان کے گھروں پر قبضے ہو کر کھیت بن گئے۔ میرا تو یہ کھیت ہے، میں تو اکثر اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں رات میں رکتا ہوں۔ جو لڑکے تم کو نظر آئے تھے وہ دونوں بھائی ہوا کرتے تھے،
جن کا بٹوارے کے وقت لڑائی جھگڑے میں قتل ہو گیا تھا۔ جو آگ تم کو نظر آئی تھی وہ ان دونوں کی چتا تھی۔ دونوں اپنی زمین چھوڑ کر یہاں سے جانا نہیں چاہتے تھے۔ بعد میں لڑائی جھگڑے کے دوران دونوں قتل ہوئے تو ان کے ماں باپ نے وہیں دونوں کی چتا جلائی ہوئی، پھر بھارت چلے گئے۔ اب ان دونوں کو اس جگہ سے نہ جانے کیا لگاؤ تھا کہ اپنی موت کے بعد بھی آج تک دونوں کبھی کبھی کسی کو نظر آتے ہیں۔ میں جب اپنے بیٹے کے ساتھ کھیتوں میں رکتا ہوں، رات کو مجھے بھی کئی بار ٹیوب ویل کے آس پاس اور درختوں پر وہ دونوں بھائی نظر آئے ہیں۔ آج تک تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن ڈرا ضرور دیتے ہیں۔ ہم تو اب ان کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی نہیں ڈرتے۔ ہم لوگ تو اپنی فصلوں میں پانی لگانے کے لیے پوری رات وہیں چارپائی پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ہماری بلا سے وہ گھومتے رہیں ادھر ادھر، ہمیں کوئی ڈر نہیں ان کا۔ یاسین چاچا مجھے میرے گاؤں کے قریب ڈراپ کر کے آگے چلے گئے، اور مجھے یاد آنے لگا کہ یہ قصہ میں پہلے بھی کئی بار اپنے گھر میں سن چکا ہوں، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا ان دونوں سے کسی رات میری بھی ملاقات ہو جائے گی۔ آج کتنے برس گزر چکے ہیں، لیکن جب بھی یاسین چاچا کے کھیت کے قریب سے گزرتا ہوں تو وہ رات اور وہ دونوں بھائی، ان کی چتا، سب ایسے یاد آ جاتے ہیں جیسے وہ سب کچھ لمحے پہلے ہی میرے ساتھ ہوا ہو۔ آج کے دور میں آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آہستہ آہستہ سارے ویرانے آباد ہوتے جا رہے ہیں، لیکن سوچئے اس وقت کا جب یہ شہر بھی گنجان نہیں ہوتے تھے تو ویرانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، اور جو نئے مکانات ان ویرانوں میں بن رہے تھے وہ ویرانوں میں رہنے والی مخلوقات کو کتنا بے چین کرتا ہوں گے۔ آئیے حامد ناصر کا بھیجا ہوا اسی دور کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ یہ بات بہت پرانے دور کی ہے، جب میرے والد کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے دادا اس وقت کینٹ لاہور میں گورنمنٹ آفیسر تھے۔ آفس کے ساتھ ہی کوارٹرز تھے جہاں آفیسرز کی رہائش تھی۔ علاقہ نیا نیا آباد ہو رہا تھا۔ ان کوارٹرز میں آنے والے وہ پہلے ہی لوگ تھے۔ کوارٹرز باؤنڈری وال کے اندر تھے اور باہر کافی دور تک صرف جنگل پھیلا ہوا تھا۔ آگے جا کر کچھ سوسائٹیز نیو ڈیولپ ہو رہی تھی۔ کوارٹرز کے باہر سامنے ایک نہر بہا کرتی تھی۔ رات کے وقت وہاں کیا پراسرار ماحول ہوا کرتا ہوگا۔ چاند کی روشنی میں ویران جنگل، وہاں سے آتی ہوئی پراسرار آوازیں اور سامنے بہتی نہر کا ہلکا ہلکا شور۔ نہر کے ساتھ ایک بہت پرانا برگد کا درخت تھا جس کی باقیات آج بھی وہاں موجود ہیں۔ چونکہ آفیسرز کی جاب اور رہائش ایک ہی جگہ پر تھی تو رات گئے تک تمام آفس کے لوگ وہیں کوارٹرز کے باہر بیٹھک لگایا کرتے تھے۔ اس وقت ابو کی عمر قریباً 16-17 برس ہوگی۔ افرادی قوت کم ہونے کی وجہ سے جابز بآسانی مل جایا کرتی تھی اور وقت گزارنے کے اتنے مواقع بھی نہیں تھے، تو ابو نے اسٹڈی کے ساتھ پارٹ ٹائم جاب شروع کر لی تھی۔ ابو کالج سے ہی اپنی جاب پر چلے جاتے اور رات گئے تک ان کی واپسی ہوتی تھی۔ اس وقت چونکہ پبلک ٹرانسپورٹ اتنی عام نہ تھی اور نہ ہی لوگوں کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ ہوا کرتی تھی، تو ابو سائیکل پہ ہی سفر کیا کرتے تھے۔ رات کے 12 بجے ہی اس وقت سناٹا ہو جایا کرتا تھا۔ یہی ان کی واپسی کا بھی وقت ہوتا تھا۔ اس رات وہ نہر کے ساتھ ساتھ سائیکل چلاتے ہوئے کوارٹرز کے قریب آ چکے تھے۔ چاند بھی اس رات پورا تھا، روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی وہ کوارٹرز سے کچھ ہی دور تھے، ان کو برگد کے درخت کے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی دکھی جس کے غیر معمولی بال دور سے ہی نمایاں ہو رہے تھے اور چاند کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ نہر کے پانی سے کچھ دھو رہی ہے
یا برتن میں پانی بھر رہی ہے۔ ابو سائیکل چلاتے چلاتے جب اس کے تھوڑا قریب ہوئے تو وہ درخت کے پیچھے جا کے چھپ گئی۔ اس کے بال اتنے لمبے اور چمکدار تھے کہ درخت کے پیچھے جاتے ہوئے اس کو وہ سمیٹنے پڑے۔ پہلا خیال تو یہ آیا کہ شاید خانہ بدوش لوگ ہیں جو تھوڑی ہی دور کچی زمین پر آباد ہیں۔ اس برگد کی وہاں بہت کہانیاں مشہور تھیں اور ماحول ایسا تھا کہ ڈر بھی محسوس ہونے لگا۔ ابو بغیر اس پر توجہ کیے سیدھے کوارٹرز کی طرف چلے گئے۔ کوارٹرز کی باؤنڈری میں داخل ہوتے ہی انہوں نے درخت کی طرف دیکھا تو وہ عورت پیچھے سے چھپ کر ان کو دیکھ رہی تھی۔ اتفاق کی بات تھی کہ دادا ابو بھی ان کو وہیں گیٹ پہ مل گئے، ورنہ عموماً وہ جلد سو جایا کرتے تھے۔ ابو چہرے سے خوفزدہ دکھ رہے تھے۔ دادا نے ان سے کہا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، گھبراؤ نہیں، گھر چلو، میں سائیکل لے کے آتا ہوں۔ رات بھر ابو کو خوف محسوس ہوتا رہا اور صبح تک ان کا جسم تپنے لگا، بخار کی لپیٹ میں آ گیا۔ ایک ہفتے تک طبیعت ویسی ہی رہی، نہ کالج جا سکے نہ جاب پر۔ ہفتے بعد جب طبیعت سنبھلی تو دادا نے خلاف توقع ابو کو جاب پر نہ جانے کا حکم دے دیا، جس سے ابو بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ ان کی ضد تھی کہ کالج کا خرچہ بھی نکل آتا ہے اور گھر میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ جب ابو نے کافی ضد کی تو دادا ان کو گھر سے باہر لے گئے۔ ان کو اکیلے میں لے جا کر تفصیل کچھ اس طرح سے بتائی کہ بیٹا، یہ کوارٹرز یہاں ویرانے میں جنگلات کاٹ کر تعمیر ہوئے ہیں۔ قریب کی آبادی بتاتی ہے کہ ان جنگلات میں پراسرار مخلوق رہا کرتی تھی جو نہ جانے جنات ہیں یا کچھ اور۔ شروع میں تو یہاں حالات ٹھیک رہے، لیکن پچھلے ہفتے سے اس مخلوق کی رات کے وقت کوارٹرز کے آس پاس چہل پہل دکھ رہی ہے۔ خاص کر سامنے برگد کے درخت کے آس پاس کچھ چھوٹے قد کی بہت لمبے بالوں والی عورتوں کو دیکھا گیا ہے جو رات کے وقت ادھر نہر پہ آتی ہیں۔ یہ بات اب تک صرف مردوں میں ہی ہے اور میں تمہارے رات کے پہر اس راستے سے آنے سے خوف زدہ ہوں کہ کہیں تم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس لیے میں تمہیں جاب کرنے سے منع کر رہا ہوں۔ ابو نے اس وقت جاب چھوڑ دی اور یہ بات کافی عرصے بعد جا کر کوارٹرز میں عام ہو گئی۔ حفاظت کے لیے پوری رات دو مرد حضرات کوارٹرز کی پہرے داری کیا کرتے تھے۔ کبھی اس مخلوق نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا سوائے پہرے داروں کو ڈرانے کے۔ پھر آہستہ آہستہ آبادی بڑھتی چلی گئی، جنگلات کٹ گئے، ویرانے آباد ہو گئے اور وہ مخلوق بھی شاید ادھر سے دور کہیں چلی گئی، یا ہو سکتا ہے آج بھی وہیں سب لوگوں کی نظروں سے اوجھل انہی کے درمیان رہ رہی ہو۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی پارٹیشن کے وقت کی کوئی سچی، خوفناک یا پراسرار کہانی ہے تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ میرے ساتھ بندے رہیے، بہت جلد ملتے ہیں کچھ نئے واقعات کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔